نہیں ادھر پلر کے سامنے پلر کے ساتھ يشهده المقربون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کی سورت نمبر 83 مطففین کی آیت نمبر 18 سے لے کر 23 تک تلاوت کی. مطففین کا مطلب یہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا. چونکہ اس صورت میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو اللہ نے عذاب سے ڈرایا ہے، اس لیے اس کو مطففین کہتے ہیں. سورۃ مطففین کے جس حصے کی میں نے تلاوت کی ہے دوستو، اس حصے میں ابرار کا ذکر ہے. لفظ ابرار بر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نیکی. ابرار وہ جنتی لوگ ہیں جن کو اعلیٰ درجے میں شامل کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکار کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا. اور علیین وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ یہ علیین دیوان خانہ جنت میں ہے. یہ وہ دفتر ہے جو جنتیوں کا نامہ اعمال اس کے اندر اندراج ہوا ہوگا، اور یہ دفتر بھی جنت میں ہی ہوگا. اللہ نے جن جنتیوں کا ذکر فرمایا وہ ابرار ہیں، اور ابرار جنتیوں کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے. ان ابرار کے سردار بھی حسین ہیں. اور آج ہم ابرار کے سردار کے ذکر میں بیٹھے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں بغیر تاخیر نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حاجی سلمان مجید صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا عقیدہ نظرانہ پیش کریں. گلشن
حسن و شباب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر آل نبی کا کام تھا اور آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا اور آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बरादरान इस्लाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये किसी तारफ के मोहताज नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन खुश नसीबों में से एक हैं जिनको मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर में लेकर फरमाया कि ये मेरे अहले बैत से है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हसन और हुसैन के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बलगल लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बादस हम्द व सलात बनाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद समीने ज़िवकार मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ और सआदत हासिल की है। जिस सूरा में से मैंने आयत रब्बानी तिलावत फरमाई है उस सूरत को कुरान का दिल भी कहा गया है और दुल्हन भी कही गई है कि ये सूरत कुरान की दुल्हन है। जिस तरह शादी के फंक्शन में मरकज दूल्हा और दुल्हन होते हैं, इसी तरह कुरान के अंदर सूरतों में सूरह रहमान मरकज तजल्लियात है और वह दुल्हन की सूरत रखती है। मैंने आपके सामने इसकी आयात मुबारका तिलावत करने का शर्फ और सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। समीनी ज़िवकार इसके अंदर जो तकरार है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वो बड़ा खूबसूरत है। जब क़ारी कुरान सूरह रहमान की तिलावत कर रहा होता है तो ये जो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा की तकरार है बड़ी खूबसूरत बनती है और एक लहजा बनता है। और आप जानते हैं कि इस सूरह रहमान की बरकत भी बहुत सी है। तफसीर के अंदर आता है कि एक हार्ट पेशेंट जो शख्स है वो अगर दिन में सूरह रहमान की तिलावत कर देता है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट के मैं बता रहा हूँ कि जो सूरह रहमान की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसकी ये बीमारी दूर फरमा देता है। तो आयत जो मैंने तिलावत की है इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। हमने देखा नहीं कि दो दरियाएं आपस में टकराते हैं। तो रूहुल मानी के अंदर अल्लामा आलूसी इस आयत मुबारका का तर्जुमा और तफसीर बड़ी खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं कि ये दो दरिया कौन से हैं। आप फरमाते हैं एक दरिया हया का दरिया है और एक दरिया इल्म और बहादुरी का दरिया है। कि एक दरिया हया का दरिया है, वो हया का दरिया कौन है? समीनी ज़िवकार अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये हया का दरिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। और जो दूसरा दरिया है बहादुरी और इल्म का,
وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہل کریم ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دونوں دریا جب مل جاتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ لؤلؤ والمرجان. فرمایا یہ لؤلؤ و مرجان کون ہے؟ فرمایا ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. سمجھنے دوکار عاطف بھائی بڑی خوبصورت انداز سے نکابت میں اشعار فرما رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں. میں اس میں اضافہ کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین مجھ محمد کے بیٹے ہیں. گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا نسب اگر چلے گا تو حسن سے چلے گا اور حسین سے چلے گا. فاطمہ تو ان کی بیٹی ہیں اور حسن حسین ان کے بیٹے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقیوں کے نسب ان کے والد سے چلتے ہیں لیکن مجھ محمد کا نسب سیدہ فاطمہ سے چلے گا، میری بیٹی سے چلے گا. سمجھنے دوکار جب دریا دو مل جائیں تو گویا اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے. تو علامہ علوسی کہتے ہیں یہ جب دو دریا ملے، یہ دو دریا کون سے میں نے بیان کیا کہ ایک حیا کا دریا اور ایک علم اور طاقتور بہادری کا دریا، یہ جب دونوں ملے تو ہمیں لؤلؤ والمرجان جیسے موتی ملے. ایک حسن ملا اور ایک حسین ملا. ایک حسن ملا اور ایک حسین ملا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی. اگر اقتدار کی جنگ تھی تو مولا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر اقتدار کی جنگ تھی تو مولا کائنات مولا حسین جو ان سے ہیں وہ مدینہ میں بیٹھ کر مذاکرات کر کے یہ بات کور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے نانا جان سے سن رکھا تھا کہ ایک وقت میرے بیٹے حسین ایسا آئے گا کہ لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے اور وہ لوگ وہی ہوں گے جو مجھ محمد کا بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے. کل میں ایک مولانا صاحب کی گفتگو سماعت کر رہا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آیا کہ یزید مسلمان ہے یا نہیں؟ تو اللہ پناہ چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے. میرا تو ایک دفعہ جسم کام اٹھا، وہ بڑے برملا انداز سے کہتا ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہے اور امیر المومنین ہے. میرا تو دل ایک دفعہ کام کیا کہ کیسے لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا ان کو مسلمانوں کا امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ نہ کہ وہ مسلمان بلکہ تابعی ہے اور اس کا ادب اور احترام ایسی فرض ہے جس طرح صحابہ کا ادب اور احترام فرض ہے. تو لوگوں آج کے دور میں ہمیں کربلا سے کیا میسج ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے تو صبر اور نماز کو تھام لو. جب تم صبر اور نماز کو تھام لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرما دے گا. اب اس آیت کا منظر کربلا سے بہتر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ کہاں پر امام عالی مقام امام حسین نے اپنے لختے جگروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. کہ صبر کا عالم یہ تھا کہ جو بھی شہید ہونے کو آتا جب شہید ہو جاتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے اے رب العالمین تو اگر اس حال سے حسین سے راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. صبر کا یہ منظر اس سے بہتر منظر کون سا ہو سکتا ہے؟ اور نماز کے متعلق بھی اس سے بہتر نماز کون سی ہو سکتی ہے کہ جو خنجروں کے نیچے ادا کی گئی اور آج تک وہ قائم اور دائم ہے. بظاہر تو ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی لیکن انتہا حسین نے کر دی.
दी। बज़ाहिर तो इब्तदा इस्माइल से हुई थी, लेकिन इंतहा हुसैन ने कर दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुसैन और हसन मेरे बेटे हैं। जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इनसे प्यार करता है, गोया कि वो मुझ मोहम्मद को तस्कीन पहुंचाता है। जो मेरी फातिमा से मोहब्बत करता है, जो मेरे अली से मोहब्बत करता है, गोया कि मुझ मोहम्मद से वो मोहब्बत करता है। लेकिन वो शख्स जो इनसे नफरत करता है, वो गोया उम्मती नहीं है, मेरा मोमिन नहीं है, मेरा उम्मती नहीं है, वो यजीदी है। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि आज के दौर में अपने ईमान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत कठिन वक्त आ गया है, नहीं पता चलता कौन हुसैनी है। हमारा मिशन ये होना चाहिए कि जिस तरह इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम का झंडा सर बुलंद रखा, आज भी ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जो इमाम हुसैन की मिशन को खत्म करने के लिए आवाज उठाते हैं। अगर वो यजीद के हामी हैं तो हमें हुसैन के हामी होने का नारा लगाना चाहिए कि हमें गम नहीं, और बेदरक होकर हुसैन के नारे लगाएं। कोई किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो उंगली उठा सके, कोई किसी की जुर्रत नहीं होगी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने इसके शेर का जो तीसरा मिसरा है, सरदार नदा दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हजरत मोइनुल हक शाह साहब गोलवड़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और आके कहा कि जो शेर है सरदार नदा दस्ते दर दस्ते यजीद, ये बड़ा मुश्किल है, और अगर जो अशार के मुतल्लिक जानता है तो ये बार बार दाद आ रही है, तो इसकी वजह से ये मुश्किल अदा होता है। तो आप मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा कि तू पूछना क्या चाहता है। उसने कहा लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये बहुत मुश्किल अदा होता है, इसको आसान तरीके से किस तरह अदा करें। तो आप फरमाने लगे कि जो काम हुसैन ने करबला में किया था, क्या वो आसान था कि अपना सब कुछ तन बन लुटा दिया? तो अगर वो मुश्किल था तो शेर के अंदर भी मोइनुद्दीन अजमेरी ने ये बता दिया कि सरदार नदार दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। दोस्तों, इमाम हुसैन की सीरत किरदार की रोशनी में हमें जो सबक आपने दिया, अल्लाह से दुआ है कि उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मुख्तसर से मनकबत पढ़ कर मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हाजिरी मैंने लगा दी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मनकबत सूरत में मैं हाजिरी लगाता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। असूलों से अहमद ज़बाने भर में चमक रहा है, दमक रहा है। असूलों से अहमद ज़बाने में भर में चमक रहा है, दमक रहा है। हुसैन तेरा लहू का सदका लहक रहा है, महक रहा है। और जिसका कौसर पे है इजरार खड़ा, करबला में भूखा प्यासा नबी की आंखों का होतारा यजीदियों को घटक रहा है। नबी का बोला डला नवासा सवारी जिसकी दोषे आका, पगम मगर ये चह में नलैन क्यों इसकी जानिब लपक रहा है। खड़े हैं रिजवां जिन्हें के दर पर के आने वाले हैं आले हैदर। हज़रत अहमद की आज आमद के बागे जन्नत लपक रहा है, के बागे जन्नत लपक रहा है। हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں اور شہدائے کربلا کی شہادت کے سلسلے میں آج محفل منعقد ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آل رسول کی محفل میں اس محفل کی صدارت بھی آل رسول میں سے قبلہ شاہ سید افتخار حسین شاہ صاحب کر رہے ہیں. اور جلسہ صدارت آج کیا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خصوصی خطاب بھی آپ سماعت فرمائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں جنہاق سے وہ مہمان حمزہ سہروردی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں. جناب حمزہ سہروردی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلے میں مسجد الکرم اور بالخصوص صدر مسجد الکرم اور حاجی سلیمان صاحب کو کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس بابرکت اور باادب اور خوبصورت محفل کے حاضر دینے کے لیے موقع دیا. انشاءاللہ جو وقت دیا ہے اسی وقت میں اپنا کلام پیش کروں گا. اور میں کافی دن یہاں نہیں گیا ہوں اور کافی دن ہو گئے کہ میں حاضر دیا ہوں، تو میری دعا ہے کہ میری حاضری ہماری حاضری میرا پڑھنا اور آپ کا سننا کو بھی قبول فرمائیں. بلا داخل میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بآواز بلند محبت سے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف کے نظرانہ پیش کریں. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رات کوئی نئی شب میلاد ورگی، رات کوئی نئی شب میلاد ورگی، منظر کوئی نئی کعبہ کوسین ورگا، تے نکتہ چینیا نکتے نو جنم دے تیرا، اونچتے خین بھی لگدا عین ورگا، تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، پتر کوئی نہیں شگ سکلین ورگا،
جنوارے پتر حسین ورگا جنوارے پتر حسین ورگا کائنات چ ساریا مجرمانو کائنات چ ساریا مجرمانو صدا شاہ سکلین ورگا تے سکھاں والیاں نو اس دنیا تے آسا سنیے چین دا سرائے تے کئیاں ملن نو دل دی ہے چیج ڈری تے کئیاں دلانو رحم دا سرائے انہیں حاکم جگ وچ تیرا کی جنوں میرے حسین دا سرائے جنوں میرے حسین دا آسرائے محفل نات وچ بیٹھن والے اتے محفل نات محفل نات وچ بیٹھن والے اتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے تے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جن آئی نے آپ دی بزرد لجپالا دے سارے بلائے ہوئے نے ہنج لگ دائے میروں فضا گئے تھے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سپڑیے تو ماہ نبوت اے جلوائے جانانا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا تو شم عالم تیرا پروانہ تو
माह नबूवत ए जलवाए जाना ना खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का या रसूल अल्लाह हम खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना तू शम्मे सालद है आलम परवाना। और ये सुनिए, जो साक़िए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, जो साक़िए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल वाले में खाना, हर दिल वाले में खाना, हर आँख को पैमाना। तो शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना। दुनिया में मुझे अपना तुमने तो बनाया है, दुनिया में मुझे अपना तुमने तो बनाया है। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। तो शम मेरी सालत है आलम परवाना। तो माह नबूवत है जलवाए जाना ना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। अभी मैं एक मुहर्रम के हवाले से मक़बूल पेश करूंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जिन्ना करबल सीसे कटाए, जिन्ना करबल सीसे कटाए, ओही शरीयत वाले ने, जिन्ना करबल सीसे कटाए, ओही शरीयत वाले ने। जिन्ना करबल सीसे कटाए,
طرف. تو حور نے کیا کیا؟ حور کے داسی مول نیرینا اوڑ میں نال یزیدیاں دے او نال میں ملنا جا کے مونا نال میں ملنا جا کے جھیڑے جنت والے او نال میں ملنا جا کے چھیڑے جنت والے نے. جنت والے نے جنا کربل سیسے کٹائے اوہی شریعت والے نے. پاک علی تم علی 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 جگن سے تمن جا سے اے وہ دین دیوارے سے چلیا اے وہ دین دیوارے سے چلیا اے وہ امامت والے نے اے وہ دین دیوارے سے چلیا اے وہ امامت والے نے جنا کربل سیسے کٹائے اوہی شریعت والے نے. بیدم یہی تو پاج گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ نے. کیا زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول جنا کربل سیسے کٹائے اوہی شریعت والے نے. پیش امام ہزارہ حسین مقتدی کئی شاعر فرماتے ہیں جنا مگر حسین دینی دی اوہی قسمت والے نے. جنا مگر حسین دینی دی اوہی قسمت والے نے جنا کربل سیس کٹائے اوہی شریعت والے نے شریعت میں غلام
جتن کا مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے زہرا بطولی کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں تو غلام ہوں جو حسن کا ذکر سنائے گا وہ حسین محفل سجائے گا اسے رحمتوں کا پیام ہے اسے رحمتوں کا پیام ہے بڑا اونچا اس کا مقام ہے جو بھی پنجتن کا غلام ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جنا جہاں عشق کو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی پختہ ہے تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخش مینوں تے کم بڑھ جاندہ میرا جیک قطرہ بخش مینوں تے کم بڑھ جاندہ میرا میں نیوا میرا مرشد اچھا
میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جان اچھیاں تو جنا نیوے انال نبھائی صدقے جان اچھیاں تو جنا نیوے انال نبھائی اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دان اس دانا میں چٹانن والا کس میدان نہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. تو اب میں بغیر تمہید جو ہمارے مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں نعت خواں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. ان کے بعد انشاءاللہ العزیز خصوصی خطاب ہوگا علامہ افتخار شاہ صاحب کا. اور آپ سب کو پتہ ہے دوستوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم محفل جو ہے اپنی پورے ٹائم پہ ختم کریں گے اور انشاءاللہ العزیز 7:38 پہ ہی اذان ہوگی اور اس کے بعد دوستوں نے روزہ بھی کھولنا ہے اور ٹائم کی پابندی کی جائے گی. جو پاکستان کے ہمارے مہمان آئے ہیں محمود صابری صاحب میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما آسنک. کتھے میرے ولی کتھے تیری سنا کتھے میرے ولی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جالڑیاں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اج ستم تیران دی ودھیری کیوں جنجڑی اداس گھنیری لولو مٹھ شوق چنگیری ہے آج نیجن لایا کیوں جھڑیا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھو درود تو سارا جہان خوشبو سے
زمین مہکنے لگے آسمان خوشبو سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی، اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. وہ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی، دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. تو بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی ہم سب کی یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی. ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم. ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. کچھ نواسوں کا ان نواسوں کا صدقہ، ان نواسوں کا، کن نواسوں کا صدقہ؟ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جمع تو امامت خرید لی. مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. اور نانا کے ایک نواس نے امت خرید لی. ان نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. جو دیکھا دین بھی بے دین ہے مٹانے کو، حسین آ گئے میدان میں سر کٹانے کو. ادھر یزید کے دل میں غبار کی حد تھی، ادھر حسین کے صبر و قرار کی حد تھی. یزید بولا کہ طاقت کا میں سمندر ہوں، حسین بولے مقدر کا میں سکندر ہوں. یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا. حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا. یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے. حسین بولے کہ نانا کو دکھانا، حسین بولے کہ نانا کو دکھانا ہے. یزید بولا کہ میں سب کو خلاف کر دوں گا، یزید بولا کہ میں سب کو خلاف کر دوں گا.
حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا، حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا، تو ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، حق سے پائیوں شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دینے حق کی بچا لی، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بخش دی، زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دینے حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شہ خشک سال نے، اور سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دینے حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، تو عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، یہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، فرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کاش پرنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا دوبارہ، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی جالی، حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی جالی، برد جھولی در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا
میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سار جائیں گے. ہم یہ بے کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم او کرم تاجدار حرم، کرم تاجدار حرم، ہم سب پر او نگاہ کرم کرم کر تاجدار حرم. چشم رحمت بھی کشا صوب من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. تاجدار حرم او نگاہ کرم، او کرم تاجدار حرم. کا تم سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں. در فرقت تو اے ام لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں. تیری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری. تیری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری. گاہے گاہے بگن جز دید نظر، کبھی سن میں تو لو ہمری بتیاں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ زحال مسکین مکن توافل درائے نینا بنائے بتیاں. کتاب ہجران نہ دارم اے جان، نہ لے حکاہے لگائے چھتیاں. چوشم میں سونا چوزر رہے نا ہمیشہ گریاں. بعشق آمیں نہ نیند لینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آمیں نہ بھیج پتیاں. نہ نیند لینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آمیں نہ بھیج پتیاں. شبان ہجران دراز چوزل کہ روز وصلت چومر کوتا. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. تیری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری. گاہے گاہے بگن جز دید نظر، کبھی سن میں تو لو ہمری بتیاں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم. میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے. چلو مدینے چلے، چلو مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے
مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے جب سال کے قریب مہینے پہنچ گئے جدے میں عاشقوں کے سفینے پہنچ گئے جن کو طلب کیا ہے نبی نے پہنچ گئے پیاسے تھے 1 سال کے پینے پہنچ گئے پڑھتے ہوئے درود مدینے پہنچ گئے تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا اور خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا یہ مانا کہ پیران کلیجر بھی دیکھا اور مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینے چلے مل جل کے مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی یہ کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں اسلام پہ پھر دشمن دی ٹوٹ پڑے ہیں غارت گر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں جھڑے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں جب چاہے کو پار کر خموڑ دیا ہے اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں جو بدر و احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے فاران کی چوٹی پہ بڑا شور مچا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر محمد آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم شکریہ جناب محمد انور صاحب کا اور چودھری افتخار بھائی کا یہ اور ہمارے قاری حافظ عمران صاحب کا جنہوں نے اس متبرک محفل میں ہمیں دعوت دی اور بہت شکریہ آپ لوگوں کے آپ سماعت فرما رہے تھے اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے اچھے انداز سے کلام پیش کر رہے تھے اب میں بغیر تمہید روٹ ٹائم سے آئے ہوئے اپنے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت اور جو شہدائے کربلا کی شہادتیں ہوئیں ان کی قربانیاں جو بے نظیر ہیں بے مثال ہیں اس پر اظہار خیال فرمائیں حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں
اور انشاءاللہ العزیز آپ ماشاءاللہ سارا ٹائم جو آپ کو ہوتا ہے وہ کور کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ ٹائم کور کر لیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، حسینیت، یزیدیت، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات محترم، ہمیشہ سے اہل اسلام، اہل محبت کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ خاص طور پر محرم شریف کے ان ایام کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جنہوں نے تکالیف برداشت کی، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی جذبے کے پیش نظر آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور محبت اہل بیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اور کیا علامت ہو سکتی ہے کہ موجودہ حالات جبکہ ہر طرف کورونا کی تباہ کاریاں ہیں، ان حالات میں بھی آپ حضرات یہاں اس محفل کے اندر تشریف فرما ہیں، تو یہ محبت اہل بیت کا ایک بڑا واضح اور بین ثبوت ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے نظم میں اور نثر کے اندر آج کی اس محفل کی مناسبت سے بہت کچھ سنا۔ ہمارے فاضل دوست مولانا وقار الاسلام صاحب ماشاءاللہ آج پہلے دن ان کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب فرمایا، اور ہمارے برخوردار سہروردی صاحب اور ہمارے یہ صابری صاحب بزرگ انہوں نے نظم کے اندر آج کی اس محفل کی مناسبت سے کلام پیش کیا۔ میرے پاس جو ٹائم ہے، میں ویسے تو ہمیشہ ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریر وغیرہ تو مجھے کوئی کرنی نہیں آتی ہے، تو ویسے بھی میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ ہی جاؤں۔ بہرحال آج جتنا ٹائم ابھی ہے، کیونکہ مغرب سے پہلے باقی بھی کچھ پروگرام ختم وغیرہ دعا وغیرہ کا، تو جو ہمارے فاضل دوست انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں صرف ایک حدیث پاک آج کی اس محفل کی مناسبت سے اور اسی کے ضمن میں ایک دو باتیں آ جائیں گی، اور کوشش کروں گا کہ
ٹائم کے اوپر یہ سارا پروگرام اس کو وائنڈ اپ کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، یہ اصل میں مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پہ مدینہ شریف کے کسی دور محلے کے اندر ان کا گھر تھا. اپنے محلے کی مسجد کے اندر ہی یہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے. کبھی کبھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے، حضور کی زیارت کرتے. فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا کہ کتنے دن ہو گئے تو نہیں گیا حضور کی بارگاہ میں. انہوں نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے. والدہ ناراض نہیں کہ تم اتنے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا چلو اچھا، آج میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھوں گا حضور کے پیچھے، اور اے میری امی جان، میں اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، میرے لیے اور میری والدہ کی بخشش کے لیے دعا کیجیے. والدہ نے کہا بہت اچھا، حضور دعا فرمائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضور کی دعا تو کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعا کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت کا معنی ہوتا ہے قبولیت. حضور دعا کرتے ہیں تو قبولیت آگے آگے حضور کی دعا کو گلے سے لگا لیتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا اگر یہ موضوع انسان شروع کرے نا، احادیث مبارکہ میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اس موضوع کو ہی سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک صرف حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور پھر بس یہ حدیث پاک جو میں نے شروع کی ہے اس کو مکمل کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، میں ان کو تبلیغ کرتا لیکن وہ مانتی نہیں تھی. میں نے ایک دن ان کو اپنے معمول کے مطابق خیر خواہی کے طور پر اسلام کی دعوت دی. فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نامناسب کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. اب کیا کروں، ایک طرف ماں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، ایک طرف عقیدت اور ایمان کا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا، میں روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضور میری والدہ وہ مشرکہ ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی قبول نہیں کرتی، لیکن آج تو عادی ہو گئی. آج اس نے آپ کے متعلق ایسا نامناسب کلمہ کہا ہے کہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتا، دکھ بھی ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا. گویا فرمایا ہوگا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت دے دے. ابھی تو تبلیغ کر کے آئے ہیں لیکن جانتے ہیں وہ میری تبلیغ تھی. اب یہ حضور کے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. حضور دعا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی حریرہ، یا رب ذوالجلال
ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نے دعا کی تو پھر میں ٹھہرا نہیں، خوشی خوشی میں بھاگا۔ گویا حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں میں جب دوڑتا ہوا گھر پہنچا، دروازے پہ پہنچا تو خلاف معمول دروازہ اندر سے بند تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی میری قدموں کے آہٹ سے محسوس کر لیا کہ میں آیا ہوں۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اندر سے پکار کے کہا ابو ہریرہ ادھر ہی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی جیسے میری والدہ غسل کر رہی۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے غسل کیا، جلدی جلدی کپڑے پہنے، اتنی جلدی کی کہ دوپٹہ اوڑھنا بھی وہ بھول گئی، دوپٹہ بھی نہیں اوڑھا، آ کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہتی ہیں اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی تو تبلیغ کی تھی تو آگے سے معاذ اللہ نامناسب کلمہ کہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب کہیں سے تقدیر کا تیر چھوٹا ہے اور نشانے میں بیٹھ گیا ہے، کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دروازے سے اندر نہیں جاتے، دروازے پہ کھڑے کھڑے ہی سنا کلمہ، وہیں سے پھر واپس پھر حضور کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں میں پھر حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں پھر رو رہا تھا، پہلے بھی رو رہا تھا، روتا ہوا آیا تھا، اب بھی روتا ہوا آیا ہوں، لیکن پہلے رونا تھا غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، اب رو رہا تھا آنا اب کی بالفرح، اب میں خوشی سے رو رہا تھا۔ عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ہدایت دے دی۔ حضور کی دعا تو تقدیر کا ایک تیر ہے جو چلتا ہے اور تیر بے ہدف ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی تو پیچھے بیٹھ گیا کہ ابھی حضور فارغ ہوں گے تو میں اپنا مدعا عرض کروں گا۔ اب عموماً حضور فرض نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے اور نوافل وغیرہ اپنے حجرہ مبارکہ میں ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی مسجد میں بھی حضور نوافل ادا فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں حضور نے مغرب کی نماز کے بعد جو نفل پڑھنے شروع کیے تو عشاء تک حضور نفل ہی پڑھتے۔ عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور اپنے گھر کی طرف اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف چلے، تو میں پیچھے پیچھے ہو گیا کہ اگر موقع مل گیا تو متعارض کر دوں گا، نہ موقع ملا تو پھر آ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں حضور جا رہے ہیں، اچانک کیونکہ اندھیرا تھا، اچانک حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا اے میرے پیچھے آنے والے آنتا حذیفہ تھا، ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے۔ عرض کیا حضور بس یہی مقصد تھا، اسی مقصد کے لیے میں آ رہا تھا، اب مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یوں کندھے پہ بڑے پیار سے ہاتھ رکھا اور اپنے حجرہ مبارکہ میں لے گئے۔ حجرہ مبارکہ میں لے جا کے حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اور وہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں زمین پہ آیا، آج اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال میں آسمانوں پہ رہ کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، آج مجھے اجازت ہو تو میں مدینہ شریف حاضر ہو کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی، وہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتے جا اور میرے محبوب کو ایک خوشخبری بھی سنانا۔ اے حذیفہ وہ فرشتہ جو ہے وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، جو بشرنی
بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وہ فرشتہ مجھے خوشخبری سناتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. تو یہ وہ ہیں جنتی جوانوں کے سردار. اور جنتی جوانوں کے سردار صرف ایسے نہیں بن گئے. اب دیکھیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ سکتے تھے کہ نواسہ رسول تو میں ہوں, لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں, نذرانے بھی پیش کرتے ہیں, اب مجھے عبادت, ریاضت, مجاہدہ اور یہ اس طرح جان کا نذرانہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بلند مقام دیا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. سب سے زیادہ مجھے متقی ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے, خوف خدا بندی ہونا چاہیے, اور دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سر کا نذرانہ پیش کرے تو وہ بھی پیش کر دوں. اب دیکھیں آج وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. جس طرح مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک صاحب وہ یزید کو کیا کچھ اس کا لقب دے کے اس کو امیر المومنین اور فلاں فلاں فلاں. میں آپ کو بتاؤں آج ہی غالباً میں نے بھی وہ سنا ہے, اور یہ وہ شخص ہے کہ اس کا باپ بھی اسی طرح تھا. یہ ملتان کے اندر ایک علاقہ ہے ککڑ اٹا, اس کو مولوی سعید ککڑ اٹی کہتے تھے, اور بڑا بے ادب اور زبان دراز قسم کا تھا, اور لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. اب جب وہ اس کا باپ فوت ہوا تو میں نے خود تو نہیں گیا, لیکن ایک بڑے سکا عالم دین اہل سنت کے ان کی زبانی میں نے سنا کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ہے اس کا یعنی شکل بگڑ گئی ہے مرنے کے بعد. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہ کے ہم خود جا کے اس بات کی تحقیق کریں. تو کہتے ہیں آگے گئے تو آگے پولیس کی گارڈ کھڑی ہے اور رستہ بند ہے, نہیں ادھر آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کریں گے, ہم تو صرف اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے آئے. پولیس والوں نے کہا جو آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں آرڈر ہے کہ کوئی آدمی آگے نہ جانے دیں. اب دیکھیں اس کی مرنے کے بعد شکل بگڑ گئی ہے, لیکن بیٹے کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی, اور بیٹا پھر وہی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن یاد رکھیں سب کچھ کہتے رہیں, ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ وہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نظریہ اور عقیدہ تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا, بلکہ قرآن پاک کو احادیث مبارکہ حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا, جو حضور نے تشریح فرمائی اس کو سمجھا. اور تابعین نے قرآن و حدیث کو صرف اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس چیز کا کیا مفہوم سمجھا ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام نے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہی آج تک جو اس نقطہ نظر پہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت. اور اس سے آگے دائیں بائیں مختلف فرقے نکلتے رہے اور یہ نکلتے رہے گے قیامت تک, لیکن عافیت اسی میں ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور جمہور امت کا تابعین, تبع تابعین, محدثین, مفسرین, ائمہ مجتہدین, جو ان کا نقطہ نظر ہے اسی کے اوپر انسان قائم رہے, اور اسی کے اندر عافیت ہے اور اسی میں بخشش اور نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. درود السلام کے دو مصرے سید دنیا شاہ صاحب تشریف لائے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور. عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. بائی بتیج بانجے سب ہو گئے نثار. بائی بتیج بانجے سب ہو گئے نثار. ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. ناصر ولائے شاہ ہمیں
کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا واساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا رب العالمین۔ آج کی اس محفل مبارکہ کو قبول و منظور فرما، دور و قریب سے جو بھی حضرات اس محفل کے اندر حاضر ہوئے ہیں یا رب العالمین سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل پاک کے اندر جو تلاوت کلام پاک نعت خوانی ذکر و بیان ہوا ہے، اس محفل پاک کی نیت سے جو بھی کلمہ کلام پڑھا گیا، ہمارے محترم یوسف صاحب نے ایک قرآن پاک پیش کیا ہے، یا رب العالمین اس سب کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس کا ثواب حضور آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کے طفیل سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء، تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین خاص طور پر اس محفل پاک کا ثواب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقا جو میدان کربلا میں حاضر ہوئے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا، اور جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، یا رب العالمین ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پہ، ان کے مزارات پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، یا رب العالمین ان کے صدقے سے تمام حاضرین پہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ تمام حاضرین اور منتظمین کے جتنے بھی اعزاء، اقارب، رشتہ دار، بزرگ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سب کو اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو، لفظوں کو معاف فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، جو بھول کر کیے ہیں، یا رب العالمین تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے خواستگار ہیں، تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، آئندہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، حضور کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما، اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے تمام حاضرین اور منتظمین کے جائز دلی مقاصد پورے فرما، ہم سب کو ہر قسم کی تکالیف سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ و امان فرما، سب کو امن، چین، سکون نصیب فرما، سب کے جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین خاص طور پر یہ دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اسے دور فرما، یا رب العالمین اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اس سے نجات عطا فرما، اپنے بندوں کو یا رب العالمین امن، چین، سکون نصیب فرما، یا رب العالمین دنیا جہان کے مظلوموں کی دستگیری فرما، جہاں پر بھی تیرے بندے ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، خاص طور پر کشمیر میں، فلسطین میں اور جہاں پر تیری مخلوق ظلم و ستم کا شکار ہے، یا رب العالمین
ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، مظلوموں کی داد رسی فرما، عالم غیب سے ان کی کامیابی اور آزادی کے اسباب پیدا فرما، ظلم کی کالی رات کا اختتام فرما اور آزادی اور امن اور چین اور سکون کا سویرا طلوع فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افطاری کرنا، اگر ایک کھجور وغیرہ لینے کی درکار پانی بھی تو تیار بھائی روزہ کھول لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ